कल रात ये तय कर लिया गया था कि ईरान पर बड़ी ताकतों ने हमला हर सूरत में करना है। इसराइली फ़ज़ाइया हो, अमेरिका की फ़ज़ाइया हो, आपको मुकम्मल तौर के पर मुतहरिक भी कल नज़र आए, ईरान के बिल्कुल परवाज़ करते हुए नज़र आए। लेकिन फिर अचानक से ऐसा हुआ क्या कि इस हमले को रोकना पड़ा। इसके अंदर सऊदी अरब ने, तुर्की ने, पाकिस्तान ने किस हद तक अपना किरदार अदा किया, ये इंतहाई एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है जो तमाम हवालों रेफरेंस के साथ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ है 15 जनवरी 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे सामने वो तमाम तर डिटेल्स और रेफरेंस मौजूद हैं। चूँकि हमारे वीलॉग का थीम है कि हम इसके अंदर विजुअल नहीं दिखाते, इसलिए तमाम जो रेफरेंस है मैं ये डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा। अगर कोई हमारे दोस्त अहबाब आज़ादाना तौर के ऊपर देखना भी चाहें तो वो देखें। और मैं बताना ये चाहता हूँ कि कल रात एग्जैक्टली होता क्या रहा है, क्या कुछ हुआ है, ये एक एक करके मैं तमाम तफसीलात आपके सामने रख रहा हूँ। इसके अंदर इसराइली चैनल के ऊपर इसराइल के एक सीनियर सहाफ़ी हैं, एमिचाई स्टेन इनका नाम है। ये कहते हैं कि ट्रंप ईरानियों के सोने का इंतज़ार कर रहे हैं या ट्रंप ईरानियों को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका अगर मैं सही तर्जुमा करूं, क्योंकि ये इंग्लिश में था, इसके अंदर जेरूसलाम पोस्ट के अंदर i24 न्यूज़ के अंदर ये जो बयान है एमिचाई स्टेन का, ये कुछ इस तरह से रिपोर्ट हुआ जो कि उन्होंने 14 जनवरी 2026 को यानी कल के दिन कहा कि ट्रंप ईरानियों को पुट टू स्लीप, गफलत में डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अचानक कार्रवाई की जा सके। ये कल की तारीख में उनका बयान सामने आता है। फिर उसके बाद ये भी खबर सामने आती है कि इटली की तरफ से इसराइल के लिए अपनी जो रात के लिए एयर ऑपरेशन है उसे सस्पेंड कर दिया जाता है और दिन के ऑपरेशन को महदूद कर दिया जाता है। ये भी कल की तारीख 14 जनवरी 2026 के अंदर ही ये तय पाता है। फिर उसके बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान कल ही के दिन में राब्ता होता है और इसको राइटर द टाइम ऑफ इसराइल के अंदर भी रिपोर्ट किया जाता है और तमाम ईरान की सूरत हाल को फोकस किया जाता है, कुछ डिस्कशन की जाती है, गौर-व-ख़ोज़ किया जाता है और कुछ फैसले भी लिए जाते हैं। फिर उसके बाद इसके साथ ही फौरी तौर के पर खबर सामने आती है। ये याद रखिएगा कि मैं कल की खबरें दिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ आपके सामने और उनके हवाले भी आपके सामने रख रहा हूँ कि क्या कुछ कल हो रहा था। फिर उसके बाद बरतानवी न्यूज़ एजेंसी ITV को ऑफिशियली बताते हैं, ITV के रॉबर्ट पेस्टन है, ये 14 जनवरी को रिपोर्ट किया कि बरतानी हुकूमत का सिग्नल है कि US यानी कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक गैर वाज़े कार्रवाई चाहते हैं ईरान के ऊपर। ये जो बयान है ये ITV के रॉबर्ट पेस्टन को कोट करके किया गया। ये भी कल 14 जनवरी 2026 को हमारे सामने आता है। फिर उसके बाद एक और जो खबर है वो सामने आती है रॉयटर्स में। ये खबर क्या सामने आती है, इसमें बताया जाता है कि मगरबी फौजी ऑफिसर ने कहा कि ऑल सिग्नल्स आर डेट अ US स्ट्राइक इज़ इमिनेंट। लेकिन ये अमरीकी हुकाम का बरह रास्त दावा नहीं बल्कि हिकमत अमली का एक नतीजा था। यूरोपीय अफसरान ने 24 घंटों में मुमकिन मुदाखलत का कहा। मगरबी जो अफसरान थे वो ये कह रहे थे कि 24 घंटों के अंदर अंदर अमेरिका है या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ईरान के ऊपर एक कार्रवाई करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो ईरान की तैयारियां हैं वो आपको क्या नज़र आई, ये कल ही की डेट है 14 जनवरी 2026 के अंदर। इसके अंदर ये खबर सामने आती है कि जो सेंट्रल एयर डिफेंस कमांड और एरोस्पेस फोर्स के जो सरबराह हैं ईरान के, मेजर जनरल माजिद मौसवी, ये कहते हैं कि पासदारान इनकलाब को हमने अलर्ट कर दिया है और मिसाइल तैयार हैं और किसी जहारियत का मुकाबला करने के लिए हम मुकम्मल तौर के ऊपर एक्टिव हैं। इसे फारस न्यूज़ और ईरान का स्टेट मीडिया, दीगर प्रेस TV इसको रिपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद ये खबर भी सामने आती है कि ईरान की तरफ से अपनी जो फ़ज़ाई हदूद है वो तमाम परवाज़ों के लिए बंद कर दी जाती है और इसकी जो मुद्दत है वो 5 घंटे करार दी जाती है। और इसके अंदर ईरान के अस्करी हुकाम की तरफ से भी अहकामात होते हैं कि चूँकि हमने नोटम एक जारी कर दिया है और 5 घंटों के लिए हमने अपनी फ़ज़ाई जो हदूद है ये तमाम परवाज़ों के लिए बंद कर दी है, लिहाजा कोई भी ऐसा तैयारा इस दौरान अगर ईरान की हदूद के अंदर आया तो उसे मार गिराने के अहकामात भी दे दिए गए थे ईरानी अस्करी हुकाम की तरफ से। फिर उसके बाद जो एक और ख़बर सामने आती है वो कल ही की जो बात है, इराक़ की हदूद में, इराक़ और शाम की हदूद के अंदर जो है ये इसराइल के जो फाइटर जेट हैं ये उड़ते हुए देखे गए। मकामी लोग भी रिपोर्ट करते हैं कि वो अपनी फ़ज़ाओं में इसराइल के जो फाइटर जेट हैं वो देख रहे हैं। और इसके अंदर अगर हम सीरिया की बात करें, जनूबी शाम की बात करें, दरा की बात आती है, कंतीरा की बात आती है, यहाँ पर इसराइली जो जेट्स हैं ये दाखिल होते हैं और फिर अचानक चले जाते हैं। और इराक़ में भी गैर शनाख्तशुदा जेट्स की जो खबरें हैं वो हमारे सामने आती हैं। फिर उसके बाद ये खबर भी सामने आती है जिसे ईरान का स्टेट मीडिया तो बाहर रिपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन कुछ एक्स अकाउंट के ऊपर जो कि ओपन इंटेल सोर्स अकाउंट्स होते हैं उनके ऊपर MiG-29 जो कि ईरान के पास है, रूस के बहुत पुराने जहाज़ हैं, इन्हें ईरान ने
اپنی فضاؤں کے اندر اڑانا شروع کر دیا اور انہوں نے بھی اڑان بھری اور اپنی پوری ایک تیاری کو ظاہر کیا کہ ہم میزائل کے حوالے سے بھی اور ہماری فضائیہ بھی پوری ایکٹیو ہے۔ تو ایران نے بھی کل اپنے جو فائٹر جیٹ ہیں جو رشیا کے دیے گئے ہیں MiG-29 انہیں فضاؤں کے اندر، ایران کی فضاؤں کے اندر آپ کو اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی خبر یہ سامنے آتی ہے کہ پینٹاگون اس کی تصدیق کرتا ہے کہ پینٹاگون یہ حکم دیتا ہے کہ جو سینٹ کام سے ساؤتھ چائنا سی کو USS ابراہم لنکن کیریئر اسٹرائک گروپ ہے، امریکہ کا بہت بڑا جو ایک بحری بیڑا ہے، جنگی طیارہ ہے، یہ پینٹ کام کو نے یہ حکم دیا، سینٹ کام کی طرف سے اور پینٹاگون کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ اس بحری بیڑے کو ساؤتھ چائنا سی سے ایران کے پاس لے آیا جائے، مڈل ایسٹ کی طرف لے آیا جائے، اور اسے تقریباً 1 ہفتہ لگے گا، اس کی بھی موومنٹ شروع ہو چکی ہے۔ پھر اس کے بعد برطانیہ کی طرف سے ایک ایڈوائزری جاری ہوتی ہے اور اس کے اندر بتایا یہ جاتا ہے کہ ہم اپنے شہریوں کو فوری طور کے پر احکامات دیتے ہیں کہ وہ اسرائیل سے نکل جائیں، یہ بھی کل ہی کی ڈیٹ ہمارے سامنے آتی ہے، اور اسی طرح کے جو احکامات ہیں وہ امریکہ کی طرف سے بھی دیے جاتے ہیں، اور یہ تمام تر وہ کچھ ہے جو کل ہوتا رہا، لیکن آپ کو کسی بھی مین اسٹریم میڈیا کے اندر یہ چیزیں اس طرح سے نظر نہیں آئی ہے، کیونکہ یہ انتہائی ایکسکلوسیو انفارمیشن ہے جو ایران کے اندر سے بھی لے کر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور جو بیرونی جو میڈیا آؤٹ لیٹ ہیں وہ میڈیا آؤٹ لیٹ جو کہ جانبدار نہیں ہیں، جو اوپن انٹل سورس ہیں، جو کہ ریاستی ایسی جو ایکٹیویٹیز ہیں جو پولیٹیکل تناظر میں یہ آپ کو دیکھتے ہیں۔ العدید ایئر بیس سے بھی کچھ ایئر ریفیولرز جو ہیں امریکہ کے وہ بھی آپ کو پرواز کرتے ہوئے نظر آئے، امریکی فائٹر جیٹ ہوں، اسرائیلی فائٹر جیٹ بالخصوص یہ آپ کو نظر آئے، لیکن اب سوال یہ بنتا ہے کہ جب یہ تمام تر تیاری ہو رہی تھی تو یہ پھر یہ سارا کچھ ریورس کیوں ہوا؟ یہاں پر آتا ہے اصل کھیل۔ دیکھیے، آپ نے یہ بیان تو سن لیا امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں ایران کی طرف سے یہ یقین دہانی کروا دی گئی ہے، جو مظاہرین انہوں نے گرفتار کیے تھے اب وہ انہیں پھانسیاں نہیں دیں گے۔ اب یہی سوال ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی سے بھی ایک صحافی نے کیا، انہوں نے کہا کہ جو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ فی الحال کے تو رکی گئی ہے، لیکن جمعے کے روز تک کی ہم کوئی گارنٹی نہیں دیتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسی سزاؤں کا انہیں جو امپلیمنٹ کروانا ہوتا ہے وہ جمعے کے روز ایران کی طرف سے کروایا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جمعے کے روز تک کی تو ہم کوئی بات نہیں کر سکتے، ہاں آج یا کل کی آپ بات پوچھ لیں تو فی الحال ایسی کوئی چیز جو ہے وہ اسکیجول ہے ہی نہیں ہے۔ تو ایران تو اپنے فیصلے کے پر قائم ہے کہ جنہیں انہوں نے گرفتار کیا ہے ان کے قوانین کے مطابق انہوں نے ریاست کے ساتھ بغاوت کی ہے بقول ایرانی قوانین کے مطابق، تو لہٰذا وہ جو چاہے اس کی وہ سزا انہیں دے۔ لیکن امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ایران نے ہمیں یہ یقین دہانی کروا دیا کہ وہ مزید پھانسیاں نہیں دیں گے، جبکہ عباس اراغچی یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعے کے روز کی ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ اچھا، اس کے بعد کیا معاملہ اتنا ہی سیدھا ہے؟ کچھ اور جو میڈیا آؤٹ لیٹ ہیں، نیو یارک ٹائمز کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہ بھی خبر گردش کر رہی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اجلت میں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے اوپر ایک حملہ کر دیا جائے، لیکن یہ سلیکٹیو حملہ ہو، یہ کوئی بڑے پیمانے کے اوپر جنگ نہ ہو، لیکن جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو مشیر ہیں، وزیر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ایران کے اوپر وینزویلا ٹائپ کا کوئی حملہ ایسا کر بھی دیتے ہیں جس میں ایران کی ریاستی نظام کو، ڈھانچے کو شدید قسم کا نقصان پہنچے گا، تو اس میں یہ بات طے شدہ ہے کہ ایران نے بھی جوابی رد عمل دینا ہے۔ تو جو جوابی رد عمل دینا ہے ہمیں اس کے لیے تیاری کر لینا چاہیے کہ ایران کے پاس کیا کیا آپشن ہے اور امریکہ کے پاس کیا آپشن ہو سکتے ہیں۔ ہمیں فی الحال اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں مزید اپنا ہوم ورک جو ہے یہ کر لینا چاہیے۔ ایک تو یہ چیزیں بھی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تیسری ایک اور قسم کی بھی خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت سعودی عرب جو ہے وہ عالمی سفارتکاری کر رہا ہے، ایران کے لیے سفارتکاری کر رہا ہے، اور اس نے امریکہ کو، امریکی حکام کو ایک لابنگ کے ذریعے، ڈائریکٹ پیغامات کے ذریعے بھی یہ ڈائریکٹلی کہہ دیا ہے کہ نہ تو ہم اپنی فضائی حدود دیں گے اور نہ ہی ہم کسی ایڈونچر کے حق میں ہیں کہ ایران کے اندر کوئی تبدیلی لائی جائے یا پھر نظام کو تبدیل کیا جائے۔ اس لیے سعودی عرب، آپ کو پتہ ہے سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات بھی مثالی ہیں، لیکن سعودی عرب نے اس وقت ایک بہت بڑا شفٹ لے لیا ہے اور وہ مسلسل انکاری ہے، اور قطر بھی اس کے ساتھ مل چکا ہے کہ ایران کے اوپر حملہ جو ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، اور اگر ایسا ہو گیا تو اس کے اندر پورے مڈل ایسٹ کے اندر جو ایک توازن ہے وہ پورا کا پورا بگڑ جائے گا، اور اسی لیے سعودی عرب اس کی حمایت نہیں کر رہا۔ تو ایک فیکٹر سعودی عرب کا بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ تو دیکھیے، اس کے اندر دو چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی ہے۔ اگر ہم عالمی سفارتکاری کے تناظر میں بات کریں تو اس وقت سعودی عرب بڑا ایک مضبوط سطح کے اوپر ایران کی حمایت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اگر آپ خفیہ معلومات کے تبادلے کے اوپر بات کریں تو دو ملک اپنا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، ایک ترکی ہے اور ایک پاکستان ہے۔ پاکستان بلوچستان سائڈ سے، افغانستان بارڈر سے جو در اندازی ہو رہی ہے، مسلح جتھے اگر ایران اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں
تو پاکستان ایرانی فورسز کو بر وقت اطلاع دے رہا ہے، اور ترکی کی طرف سے جو کرد فیکٹر ہے جو ایران کے اندر رہتے ہیں اور جو ایسی ریاست مخالف کارروائیاں کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں، ترکی بر وقت ایرانی فورسز کو آگاہ کر کے بتا دیتے ہیں اور ان کے پھر ارادوں کو ناکام کیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب ہو، ترکی ہو اور ایران ہو، یہ فی الحال تین وہ ممالک ہیں جو کھل کر مکمل طور کے اوپر اس تمام تر صورتحال کے اندر، اس مشکل صورتحال کے اندر ایران کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پھر اس میں ایک اور جو سوال ہے وہ بھی بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے تو یہ تو کہہ دیا گیا کہ ہم اپنی فضائی حدود نہیں دیں گے، تو ایک رائے یہ بھی پائی جا رہی ہے کہ چونکہ اب سعودی عرب نے اپنی فضائی حدود نہیں دینی، تو لہٰذا جو امریکہ کے پاس ہے وہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے ایران کے اوپر حملہ کرنے کے حوالے سے۔ تو دیکھیے اس کے اندر جو آپشن کی بات ہے، یہاں پر ایک جو چیز ہمارے سامنے نظر آتی ہے کہ مختلف جگہوں کے اوپر، عمان کی اگر آپ بات کرتے ہیں، متحدہ عرب امارات میں اگر آپ بات کریں تو 2 بحرین میں ہیں امریکہ کی جو بیسز ہیں، اور 2 کویت میں ہیں، 1 اردن میں ہیں، اور اسی طرح 3 سعودی عرب میں ہیں، 1 متحدہ عرب امارات میں ہیں، 2 عراق میں ہیں۔ اگر سعودی عرب فضائی حدود استعمال نہیں کرنے دیتا تو ان کے پاس آپشن بہت ہیں، یہاں تک کہ امریکہ کے 40,000 فوجی ہیں قطر میں، تو ان کا سینٹرل کمانڈ سینٹکام کا ہیڈ کوارٹر بھی موجود ہے۔ متحدہ عرب امارات میں F-22 اسٹیلتھ بھی موجود ہیں، بحری بیڑوں سے ٹام ہاک میزائلوں کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو امریکہ کے پاس سعودی عرب کے علاوہ بھی بہت سے آپشن ہیں، لیکن اصل سوال اور اصل چیز یہ ہے کہ جو جوابی اقدام ایران نے کرنا ہے، اس حوالے سے ابھی تک کوئی بھی امریکہ کے جو ماہرین ہیں، دفاعی ایکسپرٹ ہیں، وہ اندازہ نہیں لگا پا رہے کہ جو جوابی رد عمل ہو سکتا ہے وہ کس حد تک شدید ہو سکتا ہے، اس کی شدت کیا ہو سکتی ہے اور اس کا وقت کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے پوری ایک تیاری اور ایک وقت مانگا جا رہا ہے، اور خطے کے اندر اگر آپ بڑے بڑے ممالک کو بھی دیکھتے ہیں، خطے سے باہر بالخصوص بڑے ممالک رشیا اور چائنا کی بات کریں، وہ اس حق میں نہیں ہے کہ ایران کے اوپر حملہ ہو، سعودی عرب اس حق میں نہیں ہے، پاکستان اور ترکی کا کردار میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، قطر کا کردار آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اس سارے منظرنامے کے اندر صرف ایک ہی ملک ہے جو خاموشی سے چاہتا ہے کہ یہ تنازع جو ہے یہ چھڑ جائے، اور وہ میری اسسمنٹ کے مطابق UAE ہے، کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے میدان آگے چل کر ہموار ہو جائے گا، کیونکہ اس نے صومالیہ سے متعلق کچھ منصوبہ بندی کی ہے، بحرین سے متعلق کی ہے، اور اس کی رستے کے اندر رکاوٹ کسی حد تک آپ کو ایران بھی نظر آتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنے بھی ممالک ہیں وہ ایک پیج پر ہے کہ ایران کے اندر اگر ایسا کچھ ایڈونچر کیا گیا تو اس کے جو اثرات ہیں پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ تو تازہ ترین وہ اپڈیٹس ہیں، انتہائی ایکسکلوسیو انفارمیشن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور ان تمام کے حوالہ جات لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل بھی جائیں گے۔ اس کے اندر ترجیح کسی حد تک میں نے کم ہی رکھا ہے، زیادہ سے زیادہ جو خبر ہے، لیٹسٹ اپڈیٹ ہے، وہ آپ کے سامنے پہنچائی ہے۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے۔